बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैर आफ़ियत के साथ होंगे और अपने असबाक पढ़ रहे होंगे और वक्त पर होमवर्क मुकम्मल कर रहे होंगे। मुआशरती उलूम दर्जा हफ्तुम के नए सबक के साथ हाजिर हैं। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आपको इल्म है, हम सबक नंबर 3 ग्लोब और नक्शे का मुताला कर रहे हैं। इस सबक से हम आज पैमाने यानी स्केल की मदद से फ़ासले की पैमाइश का तरीका सीखेंगे। यानी नक्शे पर मौजूद जो स्केल दिए जाते हैं उनकी मदद से हम फ़ासले की पैमाइश किस तरह करते हैं, तरीक़ेकार हम सीखेंगे। और फिर आखिर में हम इस सबक का आखिरी उन्वान नक्शे पर जगह का तयन करना, इसका भी हम मुताला करेंगे। अज़ीज़ तलबा, पिछले सबक में आपको बताया गया था कि नक्शे के ऊपर पैमाने दिए जाते हैं, स्केल्स दिए जाते हैं, जिनकी मदद से हम नक्शे पर मुख्तलिफ़ मकामात के दरमियान फ़ासले को नाप सकते हैं, फ़ासले की पैमाइश कर सकते हैं। और ये भी आपको बात बताई गई थी कि नक्शा दरअसल ज़मीन की जो असल हालत है उसके एक मुख्तसर तस्वीर है। ज़मीनी नक्शे को हम जिस कदर छोटा करेंगे, हमें उसी रेशो के मुताबिक स्केल भी तैयार करना होता है। हम स्केल को भी शो करते हैं, यानी हम ज़मीन के हकीकी नक्शे को जब तैयार करते हैं तो हम जिस मकदार में ज़मीन के नक्शे को छोटा करते जाएंगे या जिस मकदार में हम नक्शे को तैयार करेंगे, उसी रेशो के मुताबिक, तनासुब के मुताबिक हम नक्शे के ऊपर स्केल भी देंगे ताकि हकीकी मायने में फ़ासले की पैमाइश हो सके। यानी ज़मीन पर जो फ़ासला हकीकत में है, नक्शे पर भी जब हम पैमाइश करें किसी मकाम को तो वो हकीकी तौर पर दुरुस्त फ़ासला हम हासिल कर सकें। इसीलिए हम नक्शे के ऊपर स्केल देते हैं। और आज हम नक्शे पर मौजूद स्केल की मदद से फ़ासले की पैमाइश किस तरह करते हैं वो हम सीखेंगे। अज़ीज़ तलबा, इसके 2 तरीक़े हैं। हम 2 तरीक़ों से नक्शे के ऊपर मौजूद फ़ासले को पैमाइश कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, एक बात तो नोट कर लें कि अगर तो फ़ासले बिल्कुल सीध में है, सिधाई में है, यानी कोई उसके दरमियान पेच व खम मौजूद नहीं है, तो बहुत आसान है कि हम स्केल की मदद से उस पॉइंट्स को जिनके दरमियान फ़ासले को नापना है, स्केल की मदद से उसको पैमाइश कर लें और फिर उसके बाद उस पैमाइश को हम नक्शे पर मौजूद स्केल पर रख कर बहुत आसानी के साथ नाप सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ये पेशावर में मौजूद वार्षिक रोड है। मिसाल आपके सामने है, पेशावर में मौजूद वार्षिक रोड है। इसकी पैमाइश करनी है तो सबसे पहले एक सफ़े को वार्षिक रोड के साथ रखें और रोड के शुरू और आखिर में 2 निशानात लगाएं, जैसे अलीफ और बे या ए और बी। आप मुनासिब तरीके से निशानात लगाने के साथ दोनों निशान या जो पॉइंट्स हैं उनको नाम दे सकते हैं। अब इस सफ़े को ख़ती पैमाने के साथ इस तरह रखें, यानी नक्शे पर मौजूद जो स्केल है उस पर इस तरह रखें कि निशान अलीफ पैमाने पर मौजूद 0 के निशान पर आए। इसके बाद देखें कि निशान बे पैमाने पर किस जगह पर आ रहा है। दिए गए पैमाइश के मुताबिक बे निशान 3 किलोमीटर से आगे आ रहा है। ये मालूम करने के लिए 3 किलोमीटर के बाद मज़ीद कितना फ़ासला है, यानी ये बात तो तय है कि 3 किलोमीटर एक मुकम्मल फ़ासला है और मज़ीद कुछ हिस्सा बाकी है। तो बाकी हिस्से की पैमाइश के लिए निशान बे को पैमाने पर मौजूद 3 किलोमीटर पर रखिए।
یعنی آخری جو حصہ ہے اس کو اسکیل کے آخری حصے پر آپ رکھیے۔ پیمانے کے انتہائی بائیں حصے پر ہر باکس، ہر خانہ ایک 100 میٹر کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی صفر کے بائیں طرف اسکیل پر موجود جو چھوٹے خانے ہیں، ہر خانے کو ہم 100 میٹر کا نام دے رہے ہیں، تو پیمائش میں 100 میٹر کا ہے۔ اور اس طریقے سے جب آپ پیمائش کریں گے، وارسک روڈ کی جو لمبائی ہے وہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے 3 کلومیٹر اور 200 میٹر۔ اس طرح اگر لکیر سیدھی نہ ہو تو اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے پیمائش کرتے ہیں، جس کا طریقہ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے۔ آپ غور سے اسے بھی، توجہ سے اسے بھی دیکھیں۔ جو خمدار یعنی پیچ و خم والے فاصلے ہیں، ان کی پیمائش کے 2 طریقے ہیں، دونوں طریقے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ نقشے پر موجود ایک سڑک ہے، اس کے ایک پوائنٹ کو ہم W اور دوسرے آخری سرے کو ہم S کا نام دے رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ایک خمدار سڑک ہے۔ ہم اس کی پیمائش کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں گے، اور کاغذ کے ٹکڑے کو آپ اس کے جو ابتدائی پوائنٹ ہے اس کے اوپر رکھ کر ایک نشان لگائیں گے، اور اس نشان کو ہم W کا نام دیں گے، دے رہے ہیں۔ آپ اپنے لحاظ سے مناسب نام دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کاغذ کے ٹکڑے کو اسی سڑک کی جو نقشے پر لائن موجود ہے اس کے اوپر رکھتے ہوئے مختلف پوائنٹس لیتے جائیں، جہاں جہاں سے یہ خمدار ہے، سڑک مڑ رہی ہے، وہاں پر کاغذ کو موڑتے ہوئے نشانات لگاتے چلے جائیں۔ خیال یہ رکھیں کہ سڑک کی جو لائن ہے وہ آپ کو جہاں تک نظر آ رہی ہے تو وہیں تک آپ لائن لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق اس ترتیب کو جاری رکھتے ہوئے آپ سڑک کے تمام حصوں کو پوائنٹس کی شکل میں کاغذ کے اس ٹکڑے کے اوپر اتارتے چلے جائیں گے۔ اور اس طریقے سے جب آپ کرتے ہوئے آخری حصے تک پہنچیں گے تو آپ آخری پوائنٹ حاصل کریں گے، اور اس کا نام ہم چونکہ یہاں پر S دے رہے ہیں تو S لکھیں گے۔ آپ بھی اپنے لحاظ سے پوائنٹس کے نام دے سکتے ہیں۔ یوں عزیز طلبہ، اس خمدار سڑک کی تمام پوائنٹس ہم نے حاصل کر لیے۔ فرسٹ پوائنٹ کو ہم نے W کا نام دیا تھا، اور آخری جو پوائنٹ ہے اس کو ہم نے S کا نام دیا تھا۔ یوں سڑک کی پیمائش کو ہم کاغذ پر پوائنٹس کی شکل میں اتار لیتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے کہ دوسرے مرحلے میں ان پوائنٹس کو ہم نقشے پر موجود اسکیل کے اوپر رکھ کر پیمائش کریں گے۔ اسی نقشے پر جو موجود اسکیل ہے ہم اس پر رکھ کر پیمائش کریں گے۔ تو اسٹارٹنگ جو پوائنٹ ہے آپ اس کو 0 پر رکھیں گے، یعنی W کو آپ 0 پر رکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہ 1 کلومیٹر آپ کا ہو گیا، اور اسی ترتیب کے مطابق یہ 2 کلومیٹر ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 کلومیٹر پر تقریباً آپ کا آ رہا ہے، تھوڑا سا اضافی بھی ہے۔ اس اضافی حصے کو صفر کے بائیں طرف موجود جو خانے اس پہ رکھ کر آپ پیمائش کر سکتے ہیں۔ آئیے دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں۔ اسی نقشے پر اور اسی سڑک کی پیمائش ہم کریں گے، لیکن اب ہم اس کے لیے ایک رسی یا دھاگے کو استعمال کریں گے، اور اس کی ترتیب یوں ہے کہ رسی کے سرے کو ہم سڑک کے ابتدائی پوائنٹ پر رکھیں گے، اور جیسے جیسے سڑک جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور رسی کو ہم موڑتے ہوئے، سڑک کے ساتھ ساتھ موڑتے ہوئے ہم اس کے آخری پوائنٹ تک لے کے جائیں گے، اور جب آخری پوائنٹ پر ہم رسی کو لے کر جائیں تو وہاں پر ہم اس کو نوٹ کر لیں گے، اور پھر ہم دوسرے مرحلے پر رسی کی مدد سے ہم نے جو سڑک کی پیمائش کی ہے اسے کاغذ پر منتقل کریں گے۔ یا تو آپ چاہیں تو آپ اسی رسی کو نقشے پر موجود اسکیل پر رکھ کر پیمائش کر لیں، یا آسانی کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس رسی کی پیمائش کو کاغذ کے اوپر منتقل کر دیں۔ رسی کے ابتدائی سرے کو کاغذ کے ابتدائی سرے پر رکھیں، اور جو اختتامی پوائنٹ آپ نے نوٹ کیے ہیں
اس پر ایک نشان لگا لیں اور پھر آپ اس کاغذ کو نقشے پر موجود اسکیل پر رکھتے ہوئے پیمائش کر لیں۔ یوں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس سڑک کی پیمائش آ جائے گی کہ سڑک کا جو فاصلہ ہے وہ کس قدر ہے۔ عزیز طلباء، یہ دو طریقے ہیں جن کی مدد سے آپ پیمانے کی مدد سے نقشے کے اوپر فاصلے کی پیمائش کر سکتے ہیں، یعنی نقشے پر موجود اسکیل کی مدد سے آپ فاصلے کی پیمائش کر سکتے ہیں، اور جب اسی فاصلے کو آپ زمین کے اوپر حقیقی فاصلے کے ساتھ پیمائش کریں گے تو تقریباً دونوں برابر آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہم نقشے پر موجود اسکیل کو استعمال کر کے فاصلے کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم سبق کے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جس کا عنوان ہے نقشے پر جگہ کا تعین کرنا۔ نقشے کی مدد سے کسی جگہ یا کسی عمارت سڑک کے تعین کرنے کے لیے ہم گرڈ کے ڈبے استعمال کرتے ہیں۔ گرڈ کے ڈبے کیا ہیں؟ آئیے، اور اس کو استعمال ہم کس طرح کرتے ہیں، آئیے اس کے بارے میں ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ سیاحوں اور لوگوں کے لیے بنائے گئے سفری نقشے اور شہروں کی تفصیلی نقشوں پر اوپر سے نیچے اور دائیں سے بائیں لکیریں موجود ہوتی ہیں، جو کہ گرڈ کی لکیریں کہلاتی ہیں۔ یہ لکیریں نقشے کو گرڈ کے ڈبوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ ان ڈبوں کے اوپر کی جانب حروف جبکہ بائیں جانب اعداد لگائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ مثال میں دیکھ سکتے ہیں کہ گرڈ کے ڈبے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے اوپر A, B, C, D اور E تحریر ہے، اور لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1, 2, 3, 4 اور 5 تحریر ہے۔ اور اس نقشے پر کچھ سڑکیں نظر آ رہی ہیں، کچھ تالاب، ندی یا دریا کی جو ہے وہ دریا موجود ہے۔ اسی طریقے سے کچھ عمارتیں بھی دکھائی گئی ہیں، جس میں ہاؤس ہے، لائبریری ہے، پولیس اسٹیشن، پوسٹ آفس اور اسکول کی عمارتیں دکھائی گئی ہیں۔ اب اگر آپ کو بتانا ہو یا سمجھنا ہو تو بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نقشے پر اسکول کہاں موجود ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ 3A کے ڈبے میں موجود ہے، یا A3 کا جو ڈبہ ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ یوں ہم گرڈ کو استعمال کر کے کسی بھی نقشے پر کسی عمارت، سڑک یا کسی مقام کو بہت آسانی کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، اسی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے زمین کے نقشے پر بھی ہم نے کچھ لائنیں کھینچی ہوئی ہیں، اور ان لائنوں کی مدد سے ہم زمین پر کسی بھی مقام کو بیان کر سکتے ہیں، کسی بھی علاقے کو، ملک کو کی نشاندہی کر سکتے ہیں، کسی بھی سمندری حدود کی نشاندہی کر سکتے ہیں، یا محل وقوع کو، لوکیشن کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم زمین کے اوپر، زمین کے نقشے پر یا گلوب پر جو لائنیں موجود ہیں ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ خطوط عرض بلد وہ خطوط ہیں جو گلوب پر مشرق سے مغرب کی جانب اور خط استوا کے متوازی لگائے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، خط استوا بھی ایک فرضی خط ہے جو زمین کے بالکل درمیان میں 0 ڈگری پر موجود ہے۔ ان کی کل تعداد 180 ہے، جس میں سے 90 خطوط کرۂ نصف شمالی یعنی خط استوا کے جو شمال کا جو حصہ ہے اس میں موجود ہے، اور 90 خطوط کرۂ نصف جنوبی میں موجود ہے، یعنی جو خط استوا کے جنوب کا حصہ ہے اس میں موجود ہے۔ خط استوا زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اسے 0 ڈگری کہا جاتا ہے۔ خطوط طول بلد یہ وہ خطوط ہیں جو گلوب پر یا نقشے پر قطب شمالی اور قطب جنوبی کو ملاتے ہیں اور اوپر سے نیچے کی جانب لگائے جاتے ہیں۔ ان کی کل تعداد 360 ہیں، جن میں سے 180 خطوط
خط نصف النہار یا پرائم میریڈین کے مشرق میں اور 180 خطوط مغرب میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پرائم میریڈین یا صفر خط طول بلد لندن کے مشرق میں موجود گرین وچ نامی قصبے سے گزرتا ہے، اسی لیے اسے گرین وچ میریڈین بھی کہا جاتا ہے۔ اس لائن کے ذریعے سے ہم زمین پر وقت کا تعین کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا سبق گلوب اور نقشے مکمل ہوا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مکمل سبق کو ایک مرتبہ دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ضرور پڑھیں اور اہم نکات نوٹ کر کے لازمی یاد کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔